बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम और असर हाज़िर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली हैदर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी किताब व्हाट इज़ रिलीजन में लिखा है कि कुरून वुस्ता में दो चीज़ें इंसान पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज रहीं, एक क़ुव्वत, दूसरा मज़हब। क़ुव्वत इंसान के जिस्म पर तसल्लुत जमाने की कोशिश करती है, जबकि मज़हब इंसान के दिलों को मुसख्खर करता है। कमाल ये है कि मज़हब वहाँ घर करता है जहाँ इंसान की शख्सियत बनती, संवरती, पनपती और एक ख़ास शक्ल व सूरत हासिल करने में कामयाब होती है। तारीख़ इस बात के गवाह है कि इस दुनिया में जब से इंसान का वजूद ज़ाहिर हुआ, तब से मज़हब उसके साथ मौजूद है। तारीख़ के करतास पर कई मज़ाहिब और कई अदियान इंसान को देखने, पढ़ने, समझने को मिलते हैं, और इन अदियान और मज़ाहिब में जो एक मखसूस एलिमेंट हमें नज़र आता है वो ये है कि इनका असर व रसूख एक ख़ास तहज़ीब, तमद्दुन और एक मखसूस इलाक़े तक रहा। गर्दिश लैल व नहार ने फिर जब अपना करिश्मा दिखाया और इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, तो हमने देखा कि इस्लाम ने खैर और खैर के पैगाम को किसी ख़ास तबके तक महदूद नहीं किया, बल्कि सारे आलम के लिए मंबाए हिदायत बनकर सामने आया। आज हम इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जहां हम उन मसाइल को, उन इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो मौजूदा दौर के तनाज़ुर में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम बतौर दीन और बतौर मज़हब किस तरह से इंसान की इन सब चीज़ों में रहनुमाई करता है। इस हवाले से इस प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा होंगे जनाब अल्लामा शफ़ाअत रसूल साहब। आपके वक्त का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लामा साहब, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक बुनियादी सवाल के साथ कि आखिर मज़हब की तारीफ़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और आप जब भी किसी इस्तिलाह को, टर्मिनोलॉजी को जब उसका एनालिसिस करना चाहें, उसको समझना चाहें, तो आपको उसके लुग़वी माने की तरफ रुजू करना होगा। ठीक। मज़हब का माना है चलने की जगह, और इत्तेफाक है कि अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में किसी एक जगह भी लफ्ज़ मज़हब इस्तेमाल नहीं किया। ठीक। और ये जो आम तौर पर कहा जाता है कि मज़ाहिब आलम, उसमें इस्लाम को भी शामिल किया जाता है। दुनिया के बड़े जो दुनिया के मज़ाहिब हैं वो 10 मज़ाहिब हैं, उनमें एक बड़ा मज़हब इस्लाम है। मगर इस्लाम की हकीकत और नेचर को अगर आप देखें तो इस्लाम का हिस्सा और एक जुज़ तो मज़हब हो सकता है, ठीक, लेकिन इस्लाम को अलिफ से ये तक मज़हब कहना, ये इस्लाम के बुनियादी तसव्वुर से नाआशनाई है। ठीक। अब आपने पूछा मज़हब, हम मज़हब से गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो मज़हब का माना चलने की जगह, और अगर आप दुनिया के मज़ाहिब को सामने रख के इसकी वजाहत, इसकी तफसीर, इसकी डेफिनेशन करना चाहते हैं, तो वो ये है कि जिसमें 3 चीज़ें हों उसे मज़हब कहते हैं। पहली चीज़ बिलीफ, अकीदा। आप दुनिया के मज़ाहिब को देख लें कि उनके यहाँ एक माफ़ौक़ुल फ़ितरत ज़ात, शख्सियत का एतराफ़ और तवज्जो और मानना मौजूद है। गो वो उस बड़ी शख्सियत का परतव, कोई दरिया को समझता है, कोई पहाड़ को समझता है, कोई मूर्तियाँ बना लेता है, कोई दरख्तों को सजदा रेज़ हो गया, मगर उनके यहाँ इन मज़ाहिर फ़ितरत के ताज़ीम और सुजूद के साथ साथ एक माफ़ौक़ुल फ़ितरत, बड़ी ज़ात, बड़ी हस्ती, उसका तसव्वुर मौजूद है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि वो शख्स जिन्हें हम मुल्हिद कहते हैं, जिन्हें हम बेदीन कहते हैं, जिन्हें हम ये कहते हैं कि वो खुदा को नहीं मानते, वो भी किसी न किसी तसव्वुर में, किसी न किसी गोशा में, किसी न किसी पहलू में एक हस्ती न सही, एक कानून को मानते हैं, और वो भी उनके बिलीव में शामिल है कि कोई इतना बड़ा एक कानून इस कायनात में मौजूद है कि जिसके तहत ये सारी कायनात चल रही है। तो मज़हब में पहला जो हिस्सा है वो है अकीदा, और दूसरा है वर्शिप, इबादत। मसलन जो किसी बड़ी हस्ती को मानता है वो यकीनन उसकी परस्तिश करता है। मसलन दुनिया का कोई मज़हब ऐसा नहीं कि जिनकी इबादत गाहें ना हों, जिनकी वर्शिप प्लेसेस ना हों। बिल्कुल ऐसे वो वहाँ पर जाते हैं और अपने अंदाज के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक वो इबादत करते हैं। किसकी इबादत? जिसको उन्होंने जहन में बिठाया हुआ है।
آپ ساؤتھ ایشیا میں چلے جائیں تو بڑے مذاہب میں بدھزم اور ہندوازم ہے. آپ ادھر چلے جائیں مغرب کی طرف چلے جائیں تو یہاں اسلام اور کرسچینٹی اور جوڈازم ہے. ان سب مذاہب میں، اور اگر ادھر جاپان کی طرف چلے جائیں تو وہاں ایک شنٹوازم مذہب ہے. تو ان مذاہب میں جو ان کے ذہن کے اندر ہے اس کو احترام سجدوں کے ساتھ، عقیدت مندی کے ساتھ وہ اس کو احترام دیتے ہیں. اور تیسری چیز، اگر آپ مذاہب کو سامنے رکھیں تو تیسری چیز اس میں آ جاتی ہے چند رسم و رواج. ٹھیک. مثلا ہر مذہب میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. کرسچینٹی میں کیا کیا جاتا ہے وہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. ہندوازم میں کیا کیا جاتا ہے وہ بھی موجود ہے. بالکل ٹھیک. بدھزم میں کیا کیا جاتا ہے وہ بھی موجود ہے. اور مسلمان کیا کرتے ہیں وہ آپ کو ہمیں پتہ ہے. تو پیدا ہونے کے بعد سے مرنے تک اس کے دوران کچھ رسم و رواج ہیں. مطلب پیدا ہوئے تو کوئی گھٹی دیتا ہے، کوئی عقیقہ کرتا ہے، کوئی پانی میں ڈبکیاں دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر شادی، زندگی کے جب درمیان میں ایک انسان کی زندگی کا عروج ہوتا ہے شباب کا، اس وقت اس کے رسم جو ادا کی جاتی ہے وہ شادی کی. اور پھر اینڈ پر مرنے پر جی. ہمارے ہاں اسلام میں اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے کفن دیا جاتا ہے، اسے دفن کیا جاتا ہے. کرسچینٹی میں جوڈازم میں بھی اسی طریقے سے ہے. لیکن ہندوازم میں اور بدھزم میں اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. یعنی چند رسم و رواج، یہ یعنی ٹوٹل جو مذہب کا دائرہ ہے وہ ان تین باتوں کے ارد گرد گھومتا ہے. ٹھیک. اس لیے رب العالمین نے جب قرآن میں بات کی اسلام کی تو اسے مذہب نہیں کہا، بلکہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. اسلام کہا رب العالمین نے، اور دین اللہ کہا. جس طرح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کا دین کہا، اللہ کا نظام کہا، اسلام کہا. گویا اگر آپ مذاہب عالم کے تناظر میں رکھ کے مذہب کے لفظ پر غور کریں گے تو وہ ان تین چیزوں کا مجموعہ ثابت ہوتا ہے. ٹھیک. مگر یہ تین چیزیں بھی اسلام میں موجود ہیں، لیکن اسلام صرف یہ نہیں ہے. ان تین چیزوں کے علاوہ اسلام ایک نظام ہے. کیونکہ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بھیجا دین کے ساتھ. رسول ہیں آپ اور ایک دین لے کر آئیں. اور آپ کی ساری جدوجہد، مکہ دور کی جدوجہد، مدنی دور کی جدوجہد اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ ادیان عالم، اس سے وہ مذاہب نہیں، ادیان عالم دنیا کے قوانین. ٹھیک. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہاں پر دو بڑی ثقافتیں تھیں. ایک روما کی ثقافت تھی، ایک پرشین ثقافت تھی. اور وہ ایک نظام تھے ان دونوں کے، یا یوں کہہ لیجئے وہ اس وقت کی سپر پاورز تھیں. ٹھیک. تو ریاست جو ہے وہ کسی نہ کسی نظام کے تحت چلتی ہے. بالکل ٹھیک. اس نظام کے اندر ایک مذہب ایک بڑا عنصر ہوتا ہے. جس طرح آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ نظام جو ہوتا ہے، قانون، وہ انسان کے جسم پر حکومت کرتا ہے، اور مذہب جو ہے وہ انسان کے دل اور دماغ پر حکومت کرتا ہے. اور جو بات دل اور دماغ میں ہوتی ہے وہ زیادہ مؤثر اور زیادہ طاقتور ہوتی ہے. آج اس دور میں جب ہمارے ہی بعد تجزیہ نگار اور بعد سوچنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اس وقت مؤثر ہے اور باقی جو ادیان ہیں ان کا اثر ختم ہو گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جب آپ کسی چیز کو، کسی نظریے کو مذہب کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا اثر نہیں ختم ہو سکتا. بالکل ٹھیک. باقی رہی یہ بات کہ دنیا میں ایک یہ فینامنا پھیل رہا ہے کہ لوگ مذہب سے تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ کر کے اب سوچنا شروع کی ہے. بالکل. میں نے بے شمار سفر دوران ہوائی جہاز میں، ایئرپورٹس پر جب باتیں کی ہیں نوجوانوں کے ساتھ، تو بات کرتے ہی وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد بات چلتی ہے تو پھر مذہب نکل آتا ہے. بالکل. لہذا انسان کو جو ماں کی گود میں، باپ کی آغوش میں جو نظریات فیڈ کیے جاتے ہیں اس سے انسان جو ہے وہ نجات نہیں حاصل کر سکتا. علامہ صاحب، آپ نے نوجوانوں کی بات کی. نوجوانوں کے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید مذہب جو ہے وہ ترقی میں حائل ہے. آخر یہ سوچ ان کے ذہن میں کیوں آتی ہے اور اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو اسلام سے ہم پہلے پر لے آتے ہیں. جی بالکل. اسلام سے پہلے دنیا پر پاپائیت کا نظام تھا. جی. اور جب پاپائیت کا نظام ٹوٹا، اور وہ ٹوٹا اس وقت کہ جب فلسفہ سائنس کی طرف سفر کر رہا تھا. جی.
جب مشاہدات ایک تجربات کی لیبارٹریز میں مراحل سے گزر رہے تھے، تو اس وقت جب علم، عقل، فکر، سائنس کا شکل اور روپ دھار رہی تھی، تو اس وقت یورپ میں ایک بغاوت، بالکل بیداری آپ کہہ لیں، بغاوت کہہ لیں، اس کی یہ فضا پیدا ہوئی۔ ٹھیک اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ نظام پاپائیت کے نظام کو ہوا۔ ٹھیک ہے جب پاپائیت کے نظام کو ہوا تو آہستہ آہستہ جو یورپ تھا وہ اس نظام سے باہر نکلتا گیا، ٹھیک ہے اور وہ ممالک یورپ میں کہ جو سب سے پہلے اس پاپائیت کے نظام سے باہر نکلے، وہ آج دنیا کی ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ مثلا سکینڈینیویا کنٹریز ہیں، وہ یورپ میں سب سے زیادہ مالدار اور زیادہ پرامن اور زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں یورپی یونین جو بنی، وہ جرمن اور فرانس نے بنائی، وہ بھی۔ آپ یورپ سے اترتے آئیے، جنوب کی طرف چلتے آئیے، تو آپ کو جو ممالک یورپ کے ملتے ہیں وہ بہت غریب ہیں ابھی تک۔ ٹھیک اس کی وجہ ہسٹری میں موجود ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ ایک ہسٹوریکل حقیقت ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جو ملک پاپائیت کے اس نظام سے دیر سے باہر آئے وہ اسی حساب سے ترقی میں پیچھے ہیں۔ لہٰذا جب انسان انسانی سوچوں پر چلتا ہے تو وہ ایک دور میں تو ترقی کرتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کی ترقی تنزلی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مگر اسلام ایک مذہب نہیں۔ اگر نوجوان مسلم یہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ پسماندگی کا سبب ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ان نوجوانوں نے اسلام کو قرآن سے اور حدیث سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک اس لیے کہ اسلام ایک دین ہے، اور اگر آپ اس کو تحقیق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن وہ عروج کا بنیاد رکھتا ہے کہ جو دنیا کا کوئی مذہب نہیں رکھ سکا۔ مثلا ایک ہی آیت آپ دیکھ لیجئے کہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد حکم فرمایا ہے کہ اسجدوا لآدم، کہ سارے ملائکہ آدم کو سجدہ کریں، تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سارے ملائکہ نے سجدہ کر دیا۔ اب کائنات کی سب سے بڑی طاقتور قوت، کائنات میں سب سے بڑی مخلوق وہ ملائکہ ہیں، اور احادیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف میں فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا رسول اگر حکم دیں تو میں ساری ایک بستی، طائف کی پوری بستی کو ایک پر اٹھا کے اونھے منہ گرا دوں۔ اگر آپ حکم دیں تو یہ پانی کا فرشتہ ہے، یہ ہوا کا فرشتہ ہے، یہ آگ کا فرشتہ ہے، ان کا نیست و نابود کر دیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ کائنات کی سب سے زیادہ طاقتور مخلوق ہیں۔ ٹھیک تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جب انسان پیدا ہوا تو اسے کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ اچھا جب سجدہ ہو گیا، اب آدم علیہ السلام بیٹھ گئے تو پوچھا ان سے کہ بھئی ان سے سوال کرو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سجدے کے بعد سوال و جواب ہوا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سوال و جواب سجدے سے پہلے ہوا تھا۔ اچھا آپ پہلے رکھ لیں یا بعد میں رکھ لیں، نتیجہ یہی ہے کہ اعتراف علم، جی اعتراف عظمت، کہ ملائکہ نے انسان کی علم اور اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو جھکا دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ ان سے پوچھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جو تو نے بتایا تھا وہی ہمارے پاس علم ہے، جو آدم ہم سے پوچھ رہے وہ تو علم ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ جی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے بھی کہا تھا کہ تم آدم سے پوچھو، پھر یہ جو بھی سوال کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام اس سوال کا جواب دیتے تھے۔ ٹھیک تو گویا قرآن کے اس فلسفے کو دیکھو جس نے پہلے دن ہی پہلے انسان کے ساتھ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اس حقیقت کو آشکارا کر دیا کہ عظمت، عروج اور سربلندی اسی کو ہے جو علم میں برتری رکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک تو اسلام نے علم کی بات کی ہے، اور دنیا میں اس وقت جتنے بھی ملک ترقی یافتہ ہیں یا عروج پر ہیں، جن کی اقتصادیات بہتر ہے، جن کے ہاں نظام تعلیم بہتر ہے، جن کے ہاں معاشیات بہتر ہے، جن کا نظام سلطنت ایک رول ماڈل ہے آج دنیا کے لیے، وہ وہی ملک ہیں جن کے ہاں علم ہے، جن کے ہاں تحقیق ہے، جن کے ہاں ریسرچ ہیں۔ تو اسلام کو سامنے رکھ کے کوئی مسلمان نوجوان اگر یہ کہتا ہے کہ مذہب پسماندگی کی طرف لے جاتا ہے، یا مذہب جو ہے وہ دنیا میں پیچھے چھوڑ دیتا ہے انسان کو، مذہب ترقی نہیں کرنے دیتا، تو میں سمجھتا ہوں اس نے قرآن سے نہیں پڑھا۔ وہ بیان تو صاحب گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے آگے شروع کریں گے۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر ناظرین پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید، اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب اب گفتگو کو میں چاہوں گا کہ ہم اسلام کے حوالے سے آگے بڑھائیں،
تو بنیادی سوال کہ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کا جو لفظ ہے اس کا اصل مادہ سین لام میم ہے، جس کو ہم سلامتی کہہ لیں، ٹھیک، تو یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ الحمدللہ ہمیں یہ اعجاز حاصل ہے دنیا کے مذاہب میں کہ دین کا جو ہمارا دین ہے اس کا نام اسلام ہے، ٹھیک، اور اس اسلام میں اس کی اصل جو فکر ہے، اصل جو سوچ ہے، وہ خود آشکارا ہو جاتی ہے ٹھیک، کہ اب اللہ تعالیٰ نے وہ دین اختیار ہمیں عطا فرمایا کہ جس کا نام اسلام ہے، جس میں سلامتی ہے، جس میں امن ہے، جس میں پیار ہے، جس میں آتشی ہے، جس میں وحدت ہے۔ اب آپ دیکھیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک تسلسل قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو دین ہے پیارے ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہی دین ہم نے تم سے پہلے انبیاء کرام کو عطا فرمایا تھا۔ ہمارے ہاں ہمارے جو دوسرے مذاہب کے پیروکار لوگ ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں ابھی تک کہ دنیا میں جتنے بھی پیغام آئے، جتنی بھی کتابیں آئیں جنہیں ہم وحی کی کتابیں کہتے ہیں، اللہ کے وحی کے ذریعے آئیں، ان سب کا ایک ہی نام تھا اور وہ اسلام تھا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک میں حنیفہ مسلمہ فرمایا گیا کہ وہ حنیف مسلمین ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی پوری اولاد کو کہا گیا کہ یہ سب کے سب مسلم ہیں، ان کو بھی مسلم کہا گیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ جو کتاب، جو وحی اور جو صحیفے ہم نے عطا کیے ہیں جبرائیل کے ذریعے سے، اس سب کا نام ایک ہی ہے۔ اچھا، مثلا قرآن پاک میں وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، ٹھیک، اس کتاب میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ مقصد یہ ہے کہ رب العالمین کا جو پیغام ہے وہ انسانوں کے درمیان امن، سلامتی اور پیار، اس کو پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اور اس حقیقت کو میں ایک حدیث سے واضح کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ یہ ساری مخلوق جو ہے یہ میرا کنبہ ہے، میں خدا اس طرح ہوں جس طرح ایک کنبے کا سربراہ ہوتا ہے۔ اب اس حقیقت کو ایک اور آیت سے آپ سمجھیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ تم سب کو ایک ہی دین پر، ایک ہی سوچ پر، ایک ہی نظریے پر، ایک ہی فکر پر اللہ پیدا کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد دفعہ رات کو سوتے نہیں تھے، اللہ، اس فکر میں جاگتے رہتے تھے کہ آج سارا دن میں نے تبلیغ کی، میں نے حکمت دنائی کی باتیں بتائیں، لیکن کسی نے میری بات پر توجہ نہیں کی۔ اور اس حوالے سے کہ یہ لوگ اگر اس غلط راستے پر رہیں گے، شرک کے راستے پر رہیں گے، تو یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، اور یہ نہیں جانتے کہ جہنم کیا ہے، جہنم کی آگ کیا ہے۔ تو اس فکر میں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے رہتے، اور قرآن پاک نے اس حقیقت کو بیان فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کے لیے اپنے آپ کو افسوس میں اس حد تک کھول دیں گے؟ آپ اپنے آپ کو کیوں کھولتے ہیں؟ اس لیے فرمایا ان علیک الا البلاغ وعلینا الحساب، اے پیارے تیرے اوپر صرف اور صرف یہ ہے کہ تو ان پر پوری کھول کھول کے بات کو بیان کر دے۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، اور ان آیات میں ہمیں دعوت و تبلیغ کا اسلوب اور اصول اور ضوابط بھی ہمیں ملتے ہیں۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکمت و دانائی کے ساتھ ان تک میرا پیغام پہنچا دو، بس یہ آپ کی ذمہ داری، اس سے بڑھ کے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ باقی ان سے حساب کتاب لینا، ان سے پوچھنا۔ بلکہ قرآن کی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں رب العالمین نے فرمایا قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ ہم نے حق دے دیا،
اب جو چاہے اسے قبول کرے اور جو چاہے اس کو رد کر دے. انا عادتنا للظالمین نارا، لیکن جو اس کو رد کر کے چلے گا اس کے لیے ہم نے آگ تیار کی. کیا مطلب کہ وہ غلط راستہ کا انتخاب کر رہے ہیں، اور جو غلط راستے کا انتخاب کرے گا تو یقیناً نتیجہ اس کا صحیح نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، خوبصورت نہیں ہوگا، وہ اسی غلط نتیجے کی طرف جائے گا. اب اسلام جو ہے، میں اس آپ کے سوال کے پہلے پہلو پر اس حقیقت کو واضح کر رہا ہوں کہ جو اللہ کی کتاب ہے، جو رب کا پیغام ہے، جو رب کی وحی ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن نے اس پیغام کو اسلام کا نام دیا ہے. قرآن نے اس پیغام کو پہنچانے والوں کو مسلم کہا ہے، ان کو مومن کہا ہے. باقی یہ الگ بات ہے کہ ہم نے پھر ان میں نام تھوڑے سے تبدیل کر لیے کہ کسی نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں تو میں مسیحی ہوں، میں عیسائی ہوں، کسی نے یہودی اپنے آپ کو کہا، کسی نے کچھ کہا. لیکن قرآن کے تناظر میں یہ سارا جو سسٹم ہے، یہ سارا نظام ہے، اس کا نام سلامتی ہے. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جب ایک شخصیت سب کچھ دینے والی ہے تو وہ شخصیت یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسے پیغام دے کہ آپس میں انسانوں کو لڑا دے، وہ ایسے پیغام دے کہ انسان آپس میں الجھے رہیں، وہ ایسا پیغام دے کہ آپس میں لوگ دست و گریبان رہیں، جبکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا حیثیت یہ ہے کہ میں اس کائنات کا، بالخصوص انسان کا جو ہے وہ ہوں، رئیس ہوں، میں بڑا ہوں، میں سربراہ ہوں. جب اس حقیقت کو ہم سمجھ چکے تو اب آئیے ہم دین پر بات کر لیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دین ہے. اور دین کا معنی قرآن پاک میں مختلف معنی ہیں اس کے. لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. جس طرح سورۃ الکافرون میں ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، جس کی میں عبادت کرتے ہو تم نہیں کرتے، تم اپنی جگہ کرتے رہو کام، ہم اپنی جگہ کام کرتے رہیں، وقت آئے گا بتائے گا. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار. مزاحمت نہ کرو، اپنی جدوجہد کو جاری رکھو، اور جدوجہد کے نتائج سے فیصلہ ہوگا کہ ماضی میں کس نے اچھی جدوجہد کی اور کس نے غلط جدوجہد علامہ صاحب کی. یہاں ایک اور سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ اسلام ایک مکمل طرز حیات ہے. آخر اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ دیکھیے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دور نبوت میں آپ دیکھ لیں. یہ ایک ایسی تھیوری ہے جو ہم تک پہنچی ہے 14 صدیوں کے بعد، جس تھیوری پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرن اول میں عمل کر کے دکھایا. مثلا اسلام جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جدوجہد کا آغاز کیا، آپ اس کی اسٹریٹجی کو دیکھ لیں کہ مکی دور کی جتنی بھی قرآنی آیات ہیں یا قرآنی صورتیں ہیں، اس میں انسان کے فکر کو تعمیر کیا گیا. اور جب مدینہ میں آئے تو جب ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت تیار کر لی، پھر جب مدینہ میں آئے تو وہاں میثاق مدینہ ہوا، اور میثاق مدینہ کے بعد ایک اسلامی ریاست کا قیام ہوا. اگر اسلام میں انفرادیت، ایک انسان پہلے ایک فرد ہوتا ہے، پھر وہ خاندان بنتا ہے، پھر قبائل بنتے ہیں، پھر قبائل کے بعد ملک بنتا ہے. قبائلی نظام سے اس علاقے میں جب ترقی ہوئی تو ایک نظام کی صورت میں ایک ریاست قائم ہوئی. اب وہ جو ریاست تھی مدینہ کی، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ وہ آج بھی یورپ اگر فالو کر رہا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے نظام معیشت کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور معیشت سے لیا ہے، دور حکومت کے معیشت سے لیا ہے. مثلا آپ کا یہ فرمان کہ اگر نہر فرات کے کنارے پر کوئی ایک کتا رات کو بھوکا سو جائے، ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مر جائے، مرنے کی بات نہیں کی آپ نے، ایک رات بھوکا سونے کی بات کی ہے. فرمایا اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمر سے لے گا. اگر اسلام فقط ایک عقیدے کا نام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اتنی بڑی ریاست کا قیام نہ کر کے جاتے، کیونکہ نبی وہی کچھ کرتا ہے جس کا اس کو حکم ہوتا ہے. آپ قرآن پاک کو دیکھ لیجئے کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ نبی تو بولتا تک نہیں رب کی مرضی اور اجازت کے بغیر، تو وہ قدم کیسے اٹھائے گا؟ اور قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر ہے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرتا ہے اس کی، جو میں اس کی طرف وہی کرتا ہوں. تو ایک ریاست کا قیام اگر دین اسلام کے مزاج کے مطابق نہ ہوتا تو کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کو قائم نہ کرتے. پھر آپ دیکھیں اس ریاست کو قائم کرنے کے بعد اس ریاست کو
بچانے کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 تو وہ جنگیں جس میں خود حضور تشریف لے گئے. ٹھیک. یہ الگ بات ہے کہ یہ جنگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ دفاعی جنگیں تھیں، یہ جارحیت والی جنگیں تھیں. ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جارح جنگ نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جنگیں دفاعی جنگیں تھیں کہ آپ پر اٹیک کیا گیا، آپ نے اس کا دفاع کیا. اب اتنی بڑی ایک جدوجہد جو 11 سال کے دور پر محیط ہے، اور وہ اسی لیے تھی کہ ایک ریاست کو بنایا جائے، ایک ریاست قائم کی جائے جس میں ایک نظام عادلانہ ہو، جس میں معیشت ہو، جس میں معاشرت ہو، جس میں ایک اچھے اخلاق والا ہو تعلیم. اب آپ دیکھیے جب بدر کے میدان میں جو لوگ قید ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لیا تھا، اور فدیہ 4000 درہم تھا. اور جن کے پاس یہ نہیں تھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم مدینہ کے 10 بچوں کو تعلیم دے دو. آپ جانتے تھے کہ کسی بھی ریاست کی مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں ایک بہتر نظام تعلیم ہونا چاہیے. اسلام میں عقیدہ بھی ہے. مکی دور میں عقائد پر بات ہوئی. آپ سورہ فاتحہ کو شروع کر لیں، سورہ فاتحہ میں اللہ کا تصور ہے، توحید کا تصور ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کا تصور ہے، اٹھ کے پھر حساب و کتاب دینے کا تصور ہے، پھر اس کے بعد جنت کا تصور ہے، پھر جہنم کا تصور ہے، پھر وہاں میزان، ایک میدان حشر میں عدل کا ایک حساب و کتاب کا سارا تصور ہے. یہ عقائد کی بات ہے، اور یہ پورے 13 سالہ جو مکی دور تھا اس میں عقائد پر ہی باتیں ہوتی رہیں. علامہ صاحب، جو ہمارے ہاں موجودہ نئی نسل ہے اس کے ہاں کچھ دین کے حوالے سے مسکنسیپشنز ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہمارا دینی طبقہ ہے وہ مزاجاً بہت سخت ہے. اس سختی کو دیکھتے ہوئے وہ پھر اس طبقے سے استفادہ حاصل کرنے کے بجائے استفادہ نہیں کرتے بلکہ ان سے دور بھاگتے ہیں، اور پھر وہ ایسے ٹریک کا انتخاب کر لیتے ہیں جو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو دراصل صحیح ڈائریکشن کی تو ضرورت ہوتی ہے. موجودہ دور میں جو اتنا تیز رفتار دور ہے، اسلام انسان کا ہاتھ کیسے تھامتا ہے، اور بالخصوص نوجوان نسل کو اسلام کی جانب راغب کرنے کا کیا طریقہ کار بتاتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے سوال کا پہلا حصہ یہ کہ ہماری نوجوان نسل مذہب سے، اسلام سے، دین سے دور ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جس انداز سے مذہب کی تعبیر اور توجیہ اور وضاحت کر رہے ہیں شاید وہ عقلیت پر مبنی نہیں ہے، وہ دلائل پر مبنی نہیں ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ ایک اور رخ پر جا رہا ہے اور ہماری جو تبلیغ کا اسلوب اور انداز ہے وہ دوسری رخ پر جا رہا ہے. اب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ اسلام، ہمارا موضوع ہے اسلام اور عصر حاضر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام 14 صدیوں پہلے جس طرح انسان کی رہنمائی کر رہا تھا اور 14 صدیوں سے کرتا آیا ہے اور آج بھی وہ کر سکتا ہے، اور قیامت تک اسلام انسانیت کی رہنمائی کے لیے اسی طرح مفید اور مؤثر ہوگا جس طرح پہلے تھا. اب اس کا تعین کرنا ہوگا کہ ہمیں کس انداز سے اسلام کو ہر دور کے لیے قابل قبول بنانا ہے. بالکل. اس کے لیے علماء کرام نے مختلف باتیں لکھی ہیں، اس میں سے ایک بات میں کر دیتا ہوں. اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ اسلام جو ہے وہ عقل، فکر اور دلائل پر مبنی ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے. لیکن میں اسے اس انداز میں کہتا ہوں کہ لیکن اس کی وضاحت اور اس کی تبلیغ اور اس کی دعوت شاید ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ جنہیں علوم عصریہ پر عبور نہیں ہے، جن کے پاس وین کی کمی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جب ممبر پر بیٹھتے ہیں، ارشاد اور دعوت کا کام کرتے ہیں تو وہ ایک بڑے ہی محدود انداز میں اسلام کو پیش کرتے ہیں، جس سے ہمارے نوجوان کے ذہن میں یہ بات ابھرتی ہے کہ یہ جو شخصیات اسلام کو پیش کر رہے ہیں یہ وہ اوریجنل وہ اسلام نہیں ہے کہ جو اوریجنل اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، صحابہ کرام نے پیش کیا تھا اور اسے قائم اور نافذ کر کے دکھایا تھا. یہ جو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان کلمہ پڑھے اور وہ اسلام سے پھر دور رہے. اس کے دور رہنے کی یا اس کی غلط فہمیوں کا شکار رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو جو پیش کرنے کا طریقہ ہے
شاید اس میں درستگی کی ضرورت ہے۔ اچھا، اسلام کو پیش کرنے کے لیے جو اسلوب ہے اس میں دلائل ہونے چاہیے، اسلام کو پیش کرنے کا جو اسلوب ہے اس میں برہان ہونی چاہیے، اسلام کو پیش کرنے کا جو اسلوب ہے اس میں وسعت نظر ہونی چاہیے، اسلام کو پیش کرنے کا جو اسلوب ہے اس میں قرآن پاک کو بنیاد اور اصول بنا کے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ مثلا ابھی آپ نے ایک سوال شروع میں کیا تھا کہ مذہب سے وابستہ لوگ وہ دنیا میں بظاہر کامیاب نظر نہیں آتے۔ جی، اب اسی کو آپ دیکھ لیں، اسی میں اس سوال کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ ہمارے ہاں دنیا کے ہر مقصد کی کامیابی کے لیے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو آپ ناکام ہوں گے، آپ اگر نماز روزہ نہیں رکھتے تو آپ دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے، آپ اگر حج نہیں کرتے تو آپ کی دنیاوی جو ترقی ہے وہ رک جائے گی۔ اب اس قسم کی جب ہم بات کریں گے تو نوجوان یہ پوچھتا ہے کہ جس قوموں نے ترقی کی ہے وہ تو ان میں سے کوئی عمل نہیں کرتی، بالکل ٹھیک، تو پھر ہماری جو گفتگو ہے اس میں لاجک ختم ہو جاتی ہے، اس میں دلیل نہیں رہتی، اس میں عقلیت نہیں رہتی۔ اب اسی ایک بات کو، کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ گلوبل ویلیج، بلکہ گلوبل ویلیج سے بھی آپ آگے کہہ لیجئے گلوبل ہٹ بن چکی ہے۔ آج صبح بندہ پاکستان بیٹھا ہے، شام کو امریکہ بیٹھا ہوتا ہے، اگلے دن یورپ بیٹھا ہوتا ہے، نہیں جا سکتا تو وہ ٹی وی پر مواصلات پر ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار وہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، تو پھر وہ لوگ کیسے ترقی کر گئے؟ یہاں میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ یہ جو عبادات کا چیپٹر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیا کی بہتری اور برکت تو ہے اس میں، لیکن اصل اس میں جو بہتری اور برکت و نجات ہے وہ قبر کی ہے، وہ آخرت کی ہے۔ باقی رہی دنیا کی ترقی کے لیے جو اصول اور جو ضوابط ہیں آپ اسے قرآن میں پڑھ لیجئے۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں فرمائے الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جب تم اس تسخیر کے راستے پر چلو گے تو ہم تمہیں نعمتیں دیں گے نہیں بلکہ فرمایا انڈیلیں گے۔ مثلا اب بالٹی ہے، اس میں آپ مگا لے کے پانی اپنے اوپر ڈالتے ہیں، یہ ہے ایک ایک مگا ڈالنا۔ ایک یہ کہ آپ بالٹی اٹھا کے اپنے اوپر انڈیل لیتے ہیں۔ تو رب العالمین کہتے ہیں کہ سورہ لقمان میں کہ میں نے تمہیں تسخیر کا راستہ تمہارے لیے آسان کر دیا، اور ساری کائنات، اب پہاڑ میں بڑی طاقت ہے، انسان اس کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، چھوٹا سا 5-6 فٹ کا قد ہے انسان کا، لیکن انسان کے اس جسم میں جو اللہ نے عقل رکھ دی ہے وہ عقل ان پہاڑوں کو مسخر کر لے گا۔ ناظرین گفتگو کا سلسلہ آگے یہیں سے بڑھائیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ کتاب کو انسان کا بہترین دوست کہا جاتا ہے کیونکہ کتاب ہی ہے جس نے ہمارا ہاتھ تھاما اور ہمیں آدمیت سے انسانیت تک کا سفر طے کروایا۔ اس پروگرام کا یہ آخری سیگمنٹ جس میں ہم کتاب کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور علامہ صاحب سے جانیں گے کہ آج ہم کس کتاب کے حوالے سے بات کریں گے۔ انسان کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو انسان کی تاریخ کا جو پہلا شاہکار ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ کو سائنس اور تحقیق تو بتاتی ہے کہ انسانیت کے پروسیس کا جو عمل تھا وہ اس سے پہلے کا شروع ہو چکا تھا۔ سارے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ بات متفق علیہ ہے کہ زمرہ انسانیت میں، گروہ انسانیت میں پہلا انسان جو ہادی بن کر آیا وہ سیدنا آدم علیہ السلام تھے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس پر دنیا کی 2/3 میجورٹی جس پر متفق ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پوری انسانیت اس بات پر متفق ہے کہ ایک ہادی اول تھے، نام ان کا کیا تھا اس میں اختلاف ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سری لنکا میں ایڈم پیکس ہے، ایک بہت بلندی پر پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے۔ اس پہاڑ کی خوبی یہ ہے کہ اس پر حضرت آدم علیہ السلام جب نازل ہوئے تھے، اترے تھے، تو ان کا قدم مبارک ہے، اس کے نشان موجود ہیں۔ بالکل، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ وہ پہلے ہادی تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا تھا۔ اس گفتگو کے بعد کہ سیدنا آدم علیہ السلام ایک متفق علیہ ہادی ہیں جس کو دنیا کے سارے مذاہب بلا اختلاف تسلیم کرتے ہیں،
نام کا اختلاف اپنی جگہ پر، کچھ خصوصیات میں اختلاف، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب وہ تشریف لائے تو قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے، بائبل ان کے بارے میں کہتی ہے، باقی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ وہ ایک ہدایت نامہ بھی لے کر آئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں جہاں سے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ٹھیک۔ کہ ہم نے آدم سے کہا کہ آپ زمین پر اتر جاؤ، جب آدم زمین پر اترے تو ہم نے ان کے ہدن، ایک ہدایت نامہ ہمیں انہیں عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس کی اتباع کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا دنیا میں اور نہ آخرت میں غم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب ہدایت نامہ ایک کتاب، اس کا ذکر انسان اول جس کا ذکر ہمیں الہامی کتابوں میں ملتا ہے موجود ہے۔ گویا رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کیا تو پیدا کرنے سے پہلے اس کی زندگی کی اس سانس کو باقی رکھنے کے لیے اسباب پیدا کر دیے۔ مثلا ایک انسان کو سانس کی ضرورت ہے تو وہ بھی موجود ہے، انسان کو روشنی کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ نے پہلے پیدا کر دی، انسان کو آگ کی ضرورت ہے اللہ نے وہ بھی پیدا کر دی، موسموں کے تغیر کی ضرورت ہے وہ بھی پیدا کر دیا، کھانے پینے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت تھی وہ بھی رب العالمین نے پیدا کر دیا، پانی کی ضرورت تھی وہ بھی رب العالمین نے پیدا کر دیا۔ یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے رب العالمین نے اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جن اشیاء کی، اسباب کی ضرورت تھی، عوامل و عناصر کی ضرورت تھی، رب العالمین نے وہ پیدا۔ بالکل ٹھیک۔ تو جب رب العالمین انسان کی جسمانی پرورش کے لیے سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے تو حقیقتاً اسی خدا نے جب آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کیا ہے تو فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ ہم نے آدم کو تخلیق کیا، تخلیق کے بعد اس کے سوارا، اور سوارنے کے بعد ہم نے اس میں اپنا روح پھونکا۔ ٹھیک ہے۔ تو جس رب العالمین نے انسان کی مٹی سے آدم کے جسم کو بنایا، اس مٹی کے جسم میں اس نے روح بھی رکھی، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے پیدا کی کہ دیکھ کے، سن کے، عقل کے ذریعے سے تم باتیں اپنے دل میں اتارو گے۔ ٹھیک ہے۔ اب عقل بھی ہے انسان کے اندر، دل بھی ہے انسان کے اندر، روح بھی ہے، تو یقیناً اس کے پرورش کے لیے، اس کے ارتقاء کے لیے، اس کے تربیت کے لیے، اس کی ربوبیت کے لیے رب العالمین نے جس چیز کو ضروری سمجھا وہ ہے ہدایت نامہ۔ ٹھیک ہے۔ انسان جب علم پڑھتا ہے تو اس کا عقل پروان چڑھتا ہے، جب کوئی بات اس کے دماغ میں راسخ ہوتی ہے تو پھر وہ دل میں اترتی ہے، بالکل ٹھیک۔ جب وہ دل میں اترتی ہے تو پھر وہ انسان کی اعضاء سے اس کا ظہور ہوتا ہے، اس کا ایک کریکٹر بنتا ہے۔ کریکٹر کی جو اصل مصدر، منبع اور ماخذ ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ جب تک بات عقل میں رہتی ہے وہ انسان کے کریکٹر میں نہیں آتی۔ کریکٹر سازی جو ہے، کردار سازی، وہ کرتا ہے انسان کا دل۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے علم عطا فرمایا، اس کے لیے وحی عطا فرمائی، اس کے لیے کتاب عطا فرمائی جسے ہم کتاب ہدایت۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی کتابیں آئیں وہ ساری کتابوں کا ایک ہی نام تھا، ہدی للمتقین، ہدایت نامہ، کہ وہ ہدایت۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت نامہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بالکل یہ ہدایت ہے۔ مثلا ایک انسان ایک چیز بناتا ہے تو بنانے کے بعد اس کو استعمال کا طریقہ بتاتا ہے اور ساتھ ایک کتابچہ رکھ دیتا ہے کہ تم نے اس چیز کو استعمال کرنا ہے تو اس کے بنانے والے نے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ اگر آپ اس کے مطابق اسے استعمال کریں گے تو یہ چیز زیادہ وقت چلے گی اور بہتر طریقے سے چلے گی۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے جب انسان کو بنایا تو بنانے کے بعد اس کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے، بہتر انسان کی زندگی میں تین پہلو، اور اسی کو اقبال نے بیان کیا ہے کہ ایک انسان کے مٹی کا جسم ہے، ایک انسان کا روح کا جسم ہے، ایک انسان کے عقل اور دل کا جسم ہے۔ یہ تین جسم ہیں، ایک جسم کو جسم کثیف آپ کہہ لیں، ایک جسم کو آپ جسم لطیف کہہ لیں۔ تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ رب العالمین انسان کو بھیجتا اور ہادی نہ بھیجتا اور کتاب ہدایت نہ بھیجتا۔ چار تو بڑی کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس،
قرآن، تورات، انجیل اور زبور، جی۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے انبیاء کو بڑی کتابیں تو نہیں دی، لیکن ان کو صحیفے دی۔ ٹھیک اس دور کے مطابق، اس انوائرمنٹ کے مطابق، اس جغرافی کے مطابق، وہاں کے سیاسی اقتصادی حالات کے مطابق ہم نے انسانیت کو رہنمائی دینے کے لیے ہم نے مختلف صحیفے عطا فرمائے۔ لہٰذا آج کے اس وقت میں جو ہم نے موضوع شروع کیا وہ یہ ہے کہ ایک تو ہدایت اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت روز اول سے انسان کو عطا فرمائی ہے، بالکل ٹھیک۔ اور یہ جو انسان چلتے چلتے آج اس مقام پر پہنچا ہے کہ وہ ستاروں پر کمند ڈال رہا ہے، مریخ پر جا رہا ہے، پہاڑوں پر اس نے قابو کر لیا ہے، یہ کمپیوٹر سائنس آ گئی ہے، یہ مواصلات کا ایک نیا ذریعہ علم ایجاد ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے دور شباب کی ہیں، جی دور شباب کی یہ چیزیں، لیکن پہلے دن سے انسان کو انگلی پکڑ کے چلنے کا طریقہ سے جو سکھایا ہے وہ رب کی کتاب نے، اور آج بھی قرآن میں جو حقیقتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں وہ وہی حقیقتیں ہیں جو ہر دور کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گی، اور وہ کیسے چلیں گی وہ انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے۔ لیکن اب اس کتابوں میں سب سے بڑی کتابیں جو ہیں وہ الہامی کتابیں ہیں۔ میں یہاں پر ایک حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی سائنسدان ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، جتنے بھی فلاسفر ہیں، خواہ وہ کسی نظریے سے وابستہ ہوں، ان کو جب آپ تحقیق سے دیکھیں گے، نظر عمیق سے دیکھیں گے، تو ان کی فکر میں، ان کی کتابوں میں، ان کی سوچ میں اللہ کی کتابوں کی ہدایت آپ کو نظر آئے گی۔ واہ! اس لیے کہ کتاب، ہمارے ایک مثال مشہور ہے کہ خیر الجلیس کتابو، بہترین جو ساتھی ہے آپ کا وہ آپ کی کتاب ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور کتاب کی اس آج اس دور میں کہتے ہیں لائبریریوں کی کیا ضرورت ہے، آج تو آپ کمپیوٹر میں جو چاہیں پڑھ لیں، آپ کے فون میں سارا، فون میں سب کچھ موجود ہے۔ یہ بہت زبردست ایک انسان نے چیز تخلیق کی ہے کہ اتنے چھوٹے سے موبائل میں ساری کائنات کو اس نے سمو کے رکھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی کتاب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ کتاب پڑھنا ایک اور چیز ہے، اور موبائل میں کوئی چیز دیکھ کے پڑھنا وہ اور چیز ہے۔ کتاب جو ہے آگے جا کے شاید کوئی کتاب کی تعبیر بدل جائے، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن آج کے اس دور تک کتاب کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ اور دنیا میں اس یورپ کے کسی ملک میں گیا تو وہاں پر میں ایک لائبریری میں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا 2 کروڑ کتاب ہے اس کے اندر۔ اچھا، اتنی بڑی بڑی لائبریریاں ہیں جن کو ایک دن میں دیکھنا، ایک ہفتے میں دیکھنا، بلکہ ایک مہینے میں دیکھنا بھی مشکل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کتاب جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور انسانی زندگی کا جو نقطہ آغاز ہے علم، معرفت، تحقیق، جستجو اور کردار سازی کے لیے جس نے ایک کردار ادا کیا وہ کتاب ہے۔ بالکل تو آج کے اس موضوع میں میں اس نقطے پر توجہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ضرور پڑھیں، بالکل ان کی تحقیقات کو ضرور دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کی جو وحی پر مشتمل کتابیں ہیں ان کو بھی پڑھیے۔ میں یہ نہیں کہتا دوسرے مذاہب والوں کو کہ آپ آئیے ضرور قرآن پاک کو پڑھیے، لیکن ایک محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی قرآن کو پڑھے، وہ لیکن وہ اپنی مذہب کی کتابیں ہی پڑھ لیں۔ اور ایک حقیقت ہے کہ قرآن پاک میں بھی ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے شکوہ کریں گے وہ یہ شکوہ ہوگا کہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا۔ اور یہ ایک عجیب سا فینامنا ہے کہ ہر مذہب والے نے اپنے مذہب کی الہامی کتابوں کو پڑھنا اور اس پر تحقیق کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک تھوڑا سا طبقہ ہوتا ہے جو اس کتاب کو پڑھتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے، بیان بھی ہے، حالانکہ من حیث المسلم یہ کسی بھی آپ مذہب کے پیروکار ہیں، آپ کے مذہب کی کتاب آپ پر لازم کرتی ہے، ضروری قرار دیتی ہے کہ آپ اپنے مذہب کی کتابوں کو ضرور پڑھیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی دی ہوئی جو کتاب ہے اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ وہ جو کتاب دینے والا ہے وہ تمہیں جانتا بھی ہے کہ تم سوچتے کیا ہو، تم کھاتے کیسے، تم نے کھانا کیا ہے، تم نے پینا کیا ہے، تم نے دن کیسے گزارنے ہے، تم نے رات کیسے گزارنی ہے، تم نے ماں باپ کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، تم نے اولاد کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنی ریاست میں کیسے زندگی گزارنی ہے، اور اس مظاہر فطرت کو آپ نے کس طرح ان پر نظر رکھنی ہے، ان کو کیسے تسخیر کرنا ہے، ان سے کیسے فائدے آپ نے اٹھانے اور کیسے ان سے آپ نے فائدے اٹھا کے دوسرے انسانیت تک پہنچانے، یعنی کہ لائف کا ہر ایسپیکٹ کور ہو جاتا ہے۔ جی اس میں کور ہوتا ہے۔ تو آپ
باقی کتابوں کو ضرور پڑھیں، لیکن آج کے اس سیگمنٹ میں، آج کے اس وقت میں ہر مذہب کے پیروکار کو، میں نے کیونکہ مختلف مذاہب کے لیڈر سے، رہنماؤں سے اور ان کے متحرک جو لوگ ہیں ان سے میری ملاقاتیں رہتی ہیں، کیونکہ ہم گزشتہ کئی سالوں سے انٹرفیتھ بین المکالمہ کا کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک بات دیکھ کے مجھے افسوس ہوا کہ کوئی بھی مذہب کا پیروکار جو ہے اسے اپنی کتاب کا نہیں پتہ، دوسری کتابوں کا پتہ ہے۔ جی ناظرین، جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ کتاب کے ساتھ ربط مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور تمام کتابوں سے افضل کتاب قرآن کریم ہے، اور یقیناً ہمارے اس تمام مسائل کا حل بھی قرآن کریم ہی میں موجود ہے۔ علامہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ دوبارہ حاضر اگلے ہفتے ہوں گے نئے قص کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، اور اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔